खैबर पख्तूनख्वा पर एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी को मुसल्लत किया गया है और ये दहशतगर्दी जब लाई जा रही थी तो इसमें बाकायदा हमने सबको आगाह किया था, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की एक जमहूरी हुकूमत को लंदन प्लान के तहत गिराया गया तो उसके बाद हमने तमाम पाकिस्तानियों को इस प्लान के हवाले से बताया गया था कि पख्तूनों के सर का सौदा एक दफ़ा फिर हो गया है और इन दहशतगर्दों को एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त की हुकूमत, उनके उज़रा और कुछ इदारों के अरकान या मुलाजिम वो ये कह रहे थे कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जगहों पर मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत लोगों को बेघर किया जा रहा है, जिसको हम जबरी इनखला कहते हैं। तो अगर उस वक्त जब हम बोल रहे थे कि ये लोग पहाड़ों पर है, अगर उस वक्त ये इक़दामात होते तो वो नीचे नहीं आते। जब नीचे तक आ गए और तब भी हम अमन पासून के जरिए इनको बता रहे थे कि ये पहाड़ों से नीचे आ चुके हैं, अगर उस वक्त भी इक़दामात लिए जाते तो ये हमारे बाजारों तक नहीं पहुंचते। जब बाजारों तक पहुंचे तब भी हम यही कह रहे थे कि देखो बाजारों तक आ गए। अगर उस वक्त इक़दामात लिए जाते तो ये लोग हमारे घरों तक नहीं पहुंचते। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे घरों तक पहुंच गए और बंदूक की नोक पर रात को हमसे खाना खाते थे तो सुबह ये लोग हमारे घरों तक पहुंच जाते थे कि तुमने खाना क्यों खिलाया। अगर हमारे पख्तून जिनसे बंदूक की नोक पर एक साइड पर जो लोग खाना जबरदस्ती लेते थे, ना खिलाते तो वो मार देते। जब खाना खिलाते थे तो सुबह जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहुंच जाते कि तुमने खाना क्यों खिलाया। नहीं खिलाते तो वो मारते हैं, खिलाते हैं तो ये मारते हैं। हम जाएं कहां। लेकिन बदकिस्मती से हमारी बातों पर गौर नहीं किया गया, सीरियस नहीं लिया गया। हमें झूठा कहा गया, हमें यह कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या, खून तो मेरे पख्तूनों का गिर रहा है, जो बदकिस्मती से एक माइंड सेट के लिए जो 78 साल से इस मुल्क पर काबिज हैं, उसके लिए मेरे पख्तून का, मेरे कबाइली का खून बहुत सस्ता है। वो हमारे खून को खून समझते ही नहीं है। हमारे पख्तूनों, हमारे कबाइलों को, खून को ये पानी से भी सस्ता समझते हैं, इसलिए उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। जब 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद, 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बाद यहां पर अमन नहीं आ रहा तो यह कसूर हमारा नहीं है, यह कसूर सूबाई हुकूमत का नहीं है, यह कसूर सियासी और मजहबी जमातों का नहीं है, यह कसूर पख्तूनों का नहीं है, यह कसूर है बंद कमरों के फैसलों का, जो हमेशा से इस मुल्क पर मुसल्लत होते आ रहे हैं। यहां पर इस छत तले स्पीकर साहब आपकी सरबराही में तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की, हर मकतबा फिक्र के लोग यहां पर बैठे थे। उन्होंने 15 नुकाती एजेंडा फाइनल किया, जिसमें एक नुक्ता यह था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। उस पर तमाम सियासी और मजहबी जमातों, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों के साइन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी मसले का हल नहीं है। इन्होंने जबरी जो है मेरे तिरा, मेरे आबाई गांव से लोगों का इनखला, जबरी इनखला किया। मतलब हम एक तरफ तमाम सूबे की अवाम कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, दूसरी तरफ ये जो है लोगों को जबरी इनखला करने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, उस वक्त मजबूर करते हैं जब बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी में मैं चीखता रहा, मैं चिल्लाता रहा कि इस वक्त जहां पर आप मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहां पर जानवर भी नहीं रह सकते। आपका इरादा दहशतगर्दी या दहशतगर्दों का खात्मा नहीं है। आपका इरादा है सूबाई हुकूमत को या मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन एक प्लान ये बनाते हैं
اور ایک پلین میرے رب کا ہے، اور بہترین پلین جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں، پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں۔ دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی، کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، مجھے دبانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا۔ نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے۔ جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے، اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا۔ جناب اسپیکر، جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہاں پر برف باری تھی، وہاں پر جو ہے اس وقت کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا، تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا، انہوں نے مجھے عزت دی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نہیں، یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں، یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں، ہسپتالوں میں، یونیورسٹیز میں، کالج میں، سکولوں میں، روڈز میں بھی لگا سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ لیبارٹری انہوں نے سمجھ رکھی ہے، ایک آتا ہے ایک تجربہ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسرا تجربہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں، وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی بدماشی سے، زور زبردستی سے، ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اس برفباری میں، شدید برفباری میں ان سے تو غلطی ہو گئی، لوگوں کا جبری انخلا انہوں نے کیا، پھر ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز، کیونکہ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے جو بند کمروں میں منصوبہ سازی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے، انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی جناب اسپیکر، اور یہ پریس ریلیز آج میں پھر فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ پروانہ صرف ہمارے خلاف جاری نہیں ہوا، جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی یہ ان کا بھی ڈیتھ وارنٹ ہے، کیونکہ اس میں ان کا ذکر ہے۔ لوگ اب ان 24 رکنی کمیٹی کو اپنا دشمن سمجھیں گے، ایک طرف لوگ سمجھیں گے، دوسری طرف کچھ اور لوگ جو لائے گئے ہیں وہ بھی سمجھیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ، حالانکہ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، دبایا گیا، اور اس کے باوجود ان سے سائنس لیے گئے،
ابھی جو ہیں کچھ دنوں میں ان کے ویڈیوز بھی آئیں گے، کیونکہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف آپ بیانات دیں، لیکن ہم ان کو کلی چوٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہے، کر سکتے ہیں ظلم۔ اگر وہ فرض کریں ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں اور اس سے ان کی جان چھوٹتی ہے تو بے شک دے دیں، کیونکہ ان کو مسلسل ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک طرف تو ان کو مسئلوں میں گھیر دیا، ان کے ڈیتھ وارنٹ تقریباً انہوں نے ایشو کر دیے، دوسری طرف ان کے جو نمائندہ ہیں کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی، ان پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جو تھوڑا بہت لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا تھا وہ بھی انہوں نے زائل کر دیا اس پریس ریلیز سے، کیونکہ جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں، جتنی بھی میٹنگز ہوئے ہیں، ان میں باقاعدہ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی ان کا حصہ تھے۔ تو ایک طرف 24 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی ان کے خلاف انہوں نے پریس ریلیز کے ذریعے ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا، دوسری طرف جو ہیں اپنے آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا وارنٹ ایشو کر دیا۔ جناب اسپیکر، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے، آج کا کور کمانڈر نہیں، اور آئی جی ایف سی کا جو عہدہ ہے، یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آلریڈی میں ہدایات جاری کر چکا ہوں کل کہ اس کے بعد کسی بھی ادارے سے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کا جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ ریٹرن میں ہوگا، وربل پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ تو اس میں نقصان یہ ہوا کہ جو چیزیں عوام کے سامنے نہیں آ رہی تھی ان کے لیے نقصان ہوا، ہمارے لیے تو فائدہ ہے، تو وہ بھی جو ہے عوام کے سامنے آئے گی۔ جناب اسپیکر، اس پریس ریلیز میں 4 ارب روپے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پر قابض ایک مائنڈ سیٹ جو پختونوں کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، جو پختونوں کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کے ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے جو ملٹری آپریشن ہوئے تھے، ہمارے قبائلی اضلاع، ہمارے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا اس کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، مطلب جو ساری عمر روپے جمع کر کر کے اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے، تو ایک ڈرون آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، ایک جیٹ آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، اور وفاقی حکومت پاکستان اسے 4 لاکھ روپے دے گی۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ دوسری شرمناک بات یہ ہے کہ وہ 4 لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں ملے، 15 سال سے وہ 4 لاکھ روپے بھی نہیں ملے۔ تو اعتماد کا لیول تو یہ ہے۔ دوسری طرف میرے نارتھ وزیرستان کے لوگ جو بکاخیل کیمپ میں ہوتے ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ منتھلی ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے وفاقی حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت دے رہی ہے۔ 7 ارب روپے ہم دے چکے ہیں، 46 ارب روپے ہمارا وہ بقایا ہے وفاق جو ہمارے متاثرین کو پیسے نہیں دے رہا تھا۔ 7 ارب روپے جو ہیں ابھی ہم دے چکے ہیں۔ 52 ارب روپے یہ وفاق ہمارا آئی ڈی پیز میں بقایا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ 4 ارب روپے یہ اس لیے بار بار یاد کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے قبائلیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، ان کو دبائیں گے، ان کو نکالیں گے، لیکن ان کے ریلیف کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ میں اپنے ایم پی ایس کا، ایم این ایس کا، خیبر پختونخوا کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان متاثرین کے لیے
یہ 4 ارب रुपए صوبائی حکومت کی طرف سے جو مختص کیے گئے ہیں، انہوں نے یہ قربانی دی ہے، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس جو مائنڈ سیٹ ہے، جو یہ نہیں چاہتا کہ ایک قبائلی نوجوان اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے، ایک مائنڈ سیٹ جو یہ نہیں چاہتا کہ قبائلی نوجوان یا قبائلی لوگ مین سٹریم میں آئے، جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا قبائلی نوجوان پڑھے لکھے وہ کامیاب بنے، ان کے منہ پر تماچا ہے، اور یہ تماچا میں انشاءاللہ بار بار ماروں گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ایک دفعہ پھر اس فلور سے میں بند کمروں کے منصوبہ سازوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں، اگر آپ کی پالیسیاں بار بار ناکام ہونے کی وجہ سے ہم اس سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، تو ہم دوسری طرف حل بھی دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو، مشران کو، ان کو ساتھ بٹھائیں، پالیسی بنائیں۔ وہ پالیسی مستقل اور پائیدار امن میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ کیوں بضد ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ سوچ آپ ترک نہیں کرتے کہ مطلب آپ ہی ہیں، باقی کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ اگر آپ کے ایڈوائزر یا آپ سمجھدار ہوتے تو آپ کل کی پریس ریلیز نکالتے۔ آپ کے پالیسی ویسی بھی ناکام ہے، آپ کے ایڈوائزرز بھی بیوقوف ہیں، پتہ نہیں کون آپ کو یہ مشورے دیتا ہے۔ جناب اسپیکر، واحد حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر مستقل اور پائیدار امن کے لیے واضح حکمت عملی اور واضح پالیسی بنائی جائے جو صرف ایک بار ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک پالیسی بنائے گا، کل وہ جائے گا، دوسرا آئے گا، وہ کوئی اور پالیسی بنائے گا۔ مستقل اور پائیدار امن کے لیے ان تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے۔ جناب اسپیکر، ایک طرف تو میرے صوبے کے یہ حالات ہیں، دہشت گردی لائی گئی، ملٹری آپریشنز کے لیے راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وفاق ہمارے پیسے نہیں دے رہا، 4758 ارب روپے وفاق ہمارا مقروض ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہا۔ دوسری طرف آئی ایم ایف نے رپورٹ کیا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے، یہ رپورٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کی کرپشن ہوئی ہوگی۔ رپورٹس ہیں کہ پنجاب میں تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہیں اور خرد برد ہوئی ہیں۔ ایک طرف میرا جائز مطالبہ ہے، ہمارے جائز حقوق ہیں کہ ہمیں 4758 ارب روپے دیں، وہ نہیں دے رہے کہ پیسے نہیں ہیں۔ دوسری طرف 5300 ارب روپے یہ کھا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کے حالات ہیں، جی ڈی پی گروتھ دن بدن نیچے آ رہا ہے، ہمارے بیرونی اور اندرونی قرضے تقریباً 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، 80,000 ارب روپے، ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی 1,12,000 ارب روپے ہے، ہمارے ٹوٹل قرضے 80,000 ارب روپے ہیں، اس میں بیرونی قرضہ 36,000 ارب روپے ہیں، ہمارا تجارتی خسارہ تقریباً 15 ارب ڈالر سے بڑھ گیا ہے، ہمارے فارن ریزرو 20 ارب ڈالر ہیں، اس میں آپ کے باہر کے دوستوں کے پیسے ہیں کہ ڈالرز ہیں، اگر وہ آج واپس لے لیں تو آپ کی ڈالر کی قیمت 280 روپے سے بڑھ کر 400 روپے سے بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 36,000 ارب روپے کا یہ قرضہ آپ کے 50,000 ارب روپے کراس کر دے گا۔ مطلب آپ کا قرضہ جو ہے جی ڈی پی کو ٹچ کر رہا ہے، یعنی آپ کا ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، آپ کا انڈسٹریلسٹ ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اپنی انڈسٹریز بند کر رہا ہے، آپ کا ایگریکلچر میں کسان دن بدن خودکشیاں کر رہا ہے۔
یہ سارے مسئلے پاکستان میں ہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے انٹرسٹ دیکھیں، سارے ادارے صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو جو ہے جیل میں بند رکھنے کے لیے، ان کی اہلیہ کو جیل میں بند رکھنے کے لیے، ان کی بہنوں پر رات کے اندھیرے میں زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو سڑک پر گرایا جاتا ہے۔ ہمارے جو اسیران ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ان کو جو ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہو رہی ہیں۔ مزید ہمارے صحافیوں پر جو ہے وہ قدغن لگائی جا رہی ہیں، ہمارے وکلاء کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اداروں کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں۔ وہ بیٹھے ہیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ختم ہو، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پریس ریلیز وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہوا ہے، چاہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ تصادم کا پروانہ ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں اتوار کے دن اپنی افریدی قوم کا جرگہ انشاءاللہ بلا رہا ہوں، میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا۔ اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس پھر جاؤں گا، تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں لیا گیا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔